मुकद्दस मरकस की इंजील में यायर की सूरत में एक ऐसा किरदार हमारे सामने है जो ओल्डर जनरेशन की नुमाइंदगी कर रहा है, जो बुजुर्ग नस्ल है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, बुजुर्ग नस्ल को जाहिर कर रहा है, जो एक पुश्त है उसको जाहिर कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए खड़े होते हैं। 12 बरस की ये उसकी बेटी है और वो बेटी जो है वो किसी सूरत में खुदावंद यीशु मसीह के करीब नहीं आ सकती, और यायर जो है वो बुजुर्ग पुश्त होते हुए, बुजुर्ग जनरेशन होते हुए, जो अपकमिंग जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका इजहार, उसकी नुमाइंदगी खुदावंद यीशु मसीह के सामने कर रहा है। यायर अपने लिए नहीं बल्कि यायर बाप होते हुए अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद है, अपनी बेटी को बचाना चाहता है, और अपनी बेटी को बचाने के लिए, अगली नस्ल को बचाने के लिए यायर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, हर हद को अबूर करने के लिए वो तैयार है। उसके नजदीक उसका रुतबा, उसका ओहदा कोई मानी नहीं रखता। कभी आप गौर करें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो इबादत खाने का सरदार था, सनहिड्रन का मेंबर था, और सनहिड्रन जो है ये 70 बुजुर्गों की जमायत थी, एल्डर्स की जमायत थी, जो एल्डर्स की जमायत जो है वो इबादत खाने के सारे इंतजाम को करने पर मामूर थी। यायर की सूरत में एक बड़ा जबरदस्त एक ऑफिसर जो है वो हमारे सामने है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल शख्सियत, काबिल इज्जत शख्सियत हमारे सामने है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में वो एक नई नस्ल को, अपनी बेटी की नुमाइंदगी कर रहा है, और जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने वो आया है तो उसने अपने ओहदे को, उसने अपनी रिस्पेक्ट को, उसने अपने काबिल इज्जत होने को एक तरफ रखा है, और एक तरफ रख के खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर गिरा है। और कदमों पर गिर के बाइबल ये फरमाती है उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी बीमार है, तो चल के उस पर हाथ रख कि वो अच्छी हो जाए और जीती रहे। आप और मैं अपने बच्चों के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। अपना ओहदा, अपना रुतबा, अपनी उम्र, उसकी क्या फीलिंग होगी, उसके क्या एहसासात होंगे। बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है उसने उसकी बहुत मिन्नत की। कैसे वो खुदावंद के हुजूर में आकर गिड़गिड़ाया होगा, और इबादत खाने का सरदार जो है, इसने सरदार होने के रुतबे के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर गिर गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज सुबह एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, और वो सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि मैं और आप जो ओल्डर जनरेशन है, जो बुजुर्ग नस्ल हैं, हम लोग नई जनरेशन के लिए, हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं। यायर अपनी बेटी के बिहाफ पर उसकी नुमाइंदगी करते हुए हर हद अबूर करने के लिए तैयार है, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर गिरने के लिए तैयार है, खुदावंद यीशु मसीह की बहुत मिन्नत करने के लिए भी तैयार है।
اور اسے یہ کہہ رہا ہے، اسے مجبور کر رہا ہے کہ میرے ساتھ چل، میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو چل کے اپنا ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور جیتی رہے۔ مرکز یہ فرماتا ہے کہ اس کی چھوٹی بیٹی ہے جس کے لیے وہ منت کر رہا ہے، اور مقدس لوکا 8ویں باب میں جب اسی حوالے کو بیان کرتا ہے تو اس کی 42ویں آیت میں وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بیٹی ہے یہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، 12 سال اس کی عمر ہے، اور اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ایک باپ کی کیا اٹیچمنٹ ہوگی، ایک باپ کیا اس کی افیکشن کیا ہوگی، اس کی محبت کیا ہوگی، اس بات کو میں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ بہت سارے جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو 12 سال کا وقفہ ہے نا، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، 12 سال پہلے پیدا ہوئی، اور اس کے بعد کی کمپلیکیشنز کا ہمیں نہیں پتا، کچھ نہیں لکھا گیا بائبل مقدس میں، لیکن یہ جو بہت سارے ایسے جوڑوں کی نمائندگی کرتی ہے جن کا کوئی ایک ہی بچہ ہو، جن کا کوئی ایک ہی بیٹی ہو، کوئی ایک ہی بیٹا ہو، اور ایک باپ ہوتے ہوئے جو بیٹیوں کے ساتھ افیکشن ہے اس کو میں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں یائر جو ہے وہ نہ صرف اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے بلکہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے، جو اس کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر گر گیا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اور میں، ہم کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے یسوع کے قدموں پر گرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور میں شفاعت کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کی بہت منت کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے ہو جائیں اور جیتے رہیں، ہے نا، اچھے ہو جائیں اور جیتے رہیں۔ ساری زندگی ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ برے نہ رہیں اور بری روشوں سے بچ جائیں۔ یہاں پہ اس نے کہا اچھی ہو جائے، یہ جو لفظ ہے اچھی ہو جائے، یہ لفظ جو ہے دونوں اعتبار سے ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، ہر پہلو سے وہ جو شفا ہے، جو اس کے لیے لفظ سوزو استعمال کیا گیا ہے بائبل مقدس میں، اور جو سوزو لفظ ہے وہ محض جسمانی شفا کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ کمپلیٹ ہیلنگ ہے، اور کمپلیٹ ہیلنگ جو ہے وہ روحانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے وہ شفا ہے۔ جو وہ اپنی بیٹی کے لیے مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے خداوند وہ اچھی ہو جائے اور جیتی رہے۔ یہ اس کی التجا ہے، یہ اس کے گڑ گڑانے کی وجہ ہے، سبب ہے، اور یہ وہ ضرورت ہے جو یائر کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر لے آیا ہے۔ ایک اور پہلو دیکھیں اس کا، خداوند یسوع مسیح نے جب یائر کی درخواست کو سنا تو خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ چل پڑا ہے، اور اس کے ساتھ چلا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ مسیح خداوند نے یائر کی ضرورت کو محسوس کیا، اور خداوند یسوع مسیح یائر کے ساتھ چل پڑا ہے۔ اور بائبل مقدس میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر میں پہنچا، اس نے اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا، اور اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑ کر اس نے اسے کہا تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اور وہ لڑکی جو ہے وہ اٹھ بیٹھی،
اب آپ غور کریں اس بات پر، اس کے ساتھ صرف 3 شاگرد ہیں، باقی سب کو اس نے اس کمرے سے، اس جگہ سے نکال دیا ہے۔ 3 لوگ، یعقوب اور یوحنا اور پترس، یہ 3 لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کمرے میں ہیں، اور مسیح خداوند نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہے اور اسے تلیتا کومی کہا ہے، تلیتا کومی کہا ہے، جس کا مطلب ہے بیٹی یا اے لڑکی اٹھ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے جب آپ آنکھ کھولتے ہیں، آپ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، آپ آنکھ کھولتے ہیں تو جس کو آپ پہلے دیکھتے ہیں، جس شخص کو بھی آپ سب سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، سونر اور لیٹر وہ مر جاتا ہے۔ 20 سال 25 سال 30 سال 35 40 50 سال کے بعد وہ مر جاتا ہے، وہ زندہ نہیں رہتا۔ لیکن جو نئی زندگی ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا ہے، تو فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ اس لڑکی نے جس کے چہرے کو دیکھا ہے، وہ مرنے کی بجائے وہ ہمیشہ تک زندہ ہے، اور جو ہمیشہ تک زندہ ہے اس کے سبب سے اب یہ لڑکی بھی ہمیشہ کے لیے جیتی رہے گی، ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ اور جو اس کے باپ نے درخواست کی تھی، وہ اچھی ہو جائے، وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے، جیتی رہے۔ جیتی رہنے کا جو راز ہے، جو زندہ رہنے کا راز ہے، جو ہمیشہ کی زندگی پانے کا راز ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے چہرے کو دیکھنا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سنیں دھیان سے، کیا یہ دعا آپ کی دعا بھی ہے کہ میرے بچے اچھے ہو جائیں اور جیتے رہیں؟ ہے نا؟ کیا یہ آپ کی دعا ہے کہ میری بیٹی اچھی ہو جائے اور جیتی رہے، میرا بیٹا اچھا ہو جائے اور جیتا رہے؟ جیتے رہنے کا راز جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنی ذات میں زندہ ہے ان کے ساتھ ان کی واقفیت ہو جائے، اس کے ساتھ وہ مل جائیں، اس کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیں، جو یہ فرماتا ہے کہ میں مر گیا تھا اور پھر جی اٹھا ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ اسے دیکھنا شروع کر دیں۔ اور جو لوگ یسوع مسیح کو تک لیتے ہیں، جو لوگ اس کے چہرے کو تک لیتے ہیں، وہ لوگ جیتے رہتے ہیں۔ آپ تیار ہیں اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کے لیے، ان کے لیے گڑ گڑانے کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے؟ آج کل ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دیے ہوئے، یہ بچے ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، یہ بچے باہر دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے، لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ بچے کارٹونوں کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ بچے اور کرداروں کے ساتھ جڑے ہوئے، اور یہ بچے جو ہیں یہ سکرینوں کے ساتھ جڑے ہوئے بچے، یا آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بچے نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج آج کے دور میں ہمارے لیے ہے، وہ یائر کی مانند یہ ہے کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر گر جائیں، ماں باپ ہوتے ہوئے اپنی بزرگی کو، اپنے کام کاج کو، اپنے عہدوں کو، اپنی عزت دار ہونے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر گر جائیں اور اس سے کہیں کہ خداوند تو چل، اور میری بیٹی بہت بیمار ہے، اس پر ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور جیتی رہے۔ یہ راز ہے، یہ بات ہے جو مجھے اور آپ کو آج کے دور میں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ، ہمارا جو رویہ ہے مسیح پیرنٹس ہوتے ہوئے، ہمارا رویہ بالکل الٹ ہے، ہمارا رویہ بالکل الٹ ہے۔ ہم بچوں کو اپنا آپ نہیں دینا چاہتے، چونکہ ہم بچوں کو اپنا آپ نہیں دینا چاہتے اور ان کو کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں دینا چاہتے، ہم بچوں کو موبائل دینا چاہتے، موبائل دے کے ہم اپنی جان چھڑا لینا چاہتے۔ لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ یہ بچے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور یہ بچے یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. اور اگر یہ بچے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ یائر کی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, اسی سبب سے, اسی افیکشن سے, اسی محبت کی وجہ سے وہ آ کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر گر گیا تھا. اگر یہ یائر کے ساتھ نہ جڑی ہوتی, اگر یہ یائر کے ساتھ اس کا تعلق, اس کا رشتہ نہ ہوتا اور اس کا رشتہ اسکرین کے ساتھ یا موبائل کے ساتھ جڑا ہوتا, یہ یائر اپنی بیٹی کے لیے کبھی آ کر اپنے عہدے کو, اپنے رتبے کو ایک طرف پھینک کر یسوع مسیح کے قدموں پر گر کر اس کی بہت منت نہ کرتا اور اسے نہ کہتا کہ تو چل کر میری بیٹی پر ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور جیتی رہے. یہ بچے آپ کے ساتھ جڑے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پہ بڑا کنٹراسٹ ہے اور کنٹراسٹ عجیب طور سے ہے, اور میرا ایمان ہے اس کے وسیلے سے خدا آپ کو بڑا بلیس کرے گا, برکت دے گا. اور دھیان سے سنیے آپ نے یہ بات, یہ 12 سال کی عجیب کہانی ہے. ایک عورت ہے جو 12 سال سے بیمار ہے, اور 12 سال کی بیماری بہت طویل ہے, اور یہ ان 12 سالوں میں سے باہر نکلنا چاہتی ہے. اور ان 12 سالوں میں اس نے بہت دکھ اٹھایا ہے, اس نے بہت تکلیف اٹھائی ہے, اپنا سارا مال حکیموں پر جو ہے اس نے لگا دیا ہے, طبیبوں پر خرچ کیا ہے, اور 12 سال کے بعد یہ ٹھیک ہونے کی بجائے یہ مزید بیمار ہو گئی ہے. 12 سال اس کی زندگی میں بہت طویل ہیں, بہت طویل عرصہ ہے, اور یہ ان 12 سالوں میں سے باہر نکلنا چاہتی ہے. یائر کے لیے یہ 12 سال بہت محدود عرصہ ہے, اور یائر ان 12 سالوں میں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. وہ اس کا خاندان ان 12 سالوں کو طوالت بخشنا چاہتا ہے. وہ ان 12 سالوں کی جو محبت ہے, 12 سالوں کی جو فیلوشپ ہے, اس کو جاری و ساری رکھنا چاہتا ہے. ایک زندگی ایسی ہے جو 12 سال کی طویل مدت سے نکلنا چاہتی ہے, دوسری زندگی ایسی ہے جو 12 سال میں قائم رہنا چاہتی ہے, اسے طوالت بخشنا چاہتی, اسے دوام بخشنا چاہتی ہے, اس میں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح ان دونوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. 12 سال یہ عورت سماجی طور پہ, خاندانی طور پہ, مذہبی طور پہ, روحانی طور پہ یہ عورت جو ہے ان 12 سالوں میں کٹی ہوئی ہے دنیا سے. یہ مذہبی طور پر عبادت گاہ سے کٹی ہوئی ہے, یہ خاندانی طور پہ اپنے خاندان سے کٹی ہوئی ہے, کیونکہ ہر وہ جگہ جس کے ساتھ, ہر وہ جگہ جہاں یہ عورت بیٹھ جائے اور ہر وہ شخص جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو وہ ناپاک ہو جائے گا. 12 سال یہ اپنے خاندان سے, معاشرے سے, مذہبی طور پر ہیکل سے, عبادت خانے سے یہ کٹی ہوئی زندگی ہے, علیحدہ زندگی ہے, اور خداوند یسوع مسیح اسے بحال کر کے واپس لے کے آیا ہے. اور دوسری طرف جو تلیتا ہے, تلیتا ان 12 سالوں میں, یائر کی بیٹی جو ہے ان 12 سالوں میں خاندان کے ساتھ مذہبی طور پر, اخلاقی طور پر, یادوں کے لحاظ سے, محبت اور پیار کے لحاظ سے جڑی ہوئی ہے, اور وہ ان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی. دونوں کی زندگی میں کنٹراسٹ ہے, دونوں اپوزٹ سائڈ سے ہیں, اور یہ دو اپوزٹ پولز ہیں. اور یہ جو 12 سال کا تعلق اور رشتہ اور ذکر جو یہاں پہ موجود ہے, اس حوالے میں موجود ہے, یہ بہت ہی معنی خیز ہے, یہ بہت ہی گہرا ہے. 12 سال کی بیمار عورت اور 12 سال کی تلیتا, ان دونوں کی جو دو ایکسٹریمز ہیں وہ کیا ہے؟ 12 سالوں میں اس عورت نے زندگی کو نہیں دیکھا. 12 سالوں میں اس عورت نے عبادت گاہ کو نہیں دیکھا, اور یہ عبادت گاہ میں جانے سے قاصر ہے. 12 سالوں میں یہ عورت جو ہے ہر طرف جہاں پہ گئی ہے, ناپاکی جو ہے وہ پاکیزگی پر غالب آئی ہے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی ہے تو
जो यीशु मसीह की पाकीज़गी है वो हर तरह की नापाकी पर गालिब आ गई है। उसने हर तरह की नापाकी को कवर कर लिया है। आपका और मेरा क्या हाल है? हम लोग किसके साथ जुड़े हुए हैं? हमारी हालत क्या है? क्या आप कटे हुए हैं 12 साल की बीमार औरत की तरह? क्या आप मुआशरे से, खानदान से, मजहब से कटे हुए हैं, बाहर हैं? या आप तलीता की तरह खानदान के साथ जुड़े हुए हैं और आप जो है 12 सालों को तवालत देना चाहते हैं, 12 सालों को एक्सटेंड करना चाहते हैं और फेलोशिप को आप ब्रेक नहीं करना चाहते? क्या आप और मैं 12 साल की बीमार औरत की मानिद हैं या 12 सालों की इस इकलौती बेटी की मानिद हैं? यायर का खानदान है, कहां पे खड़े हम? अजीब पहलू ये है, अजीब बात ये है कि खुदावंद यीशु मसीह चौथे बाब की आखिरी आयत में खुदावंद यीशु मसीह तूफानों का मुकाबला करके आया है। खुदावंद यीशु मसीह तूफान को बर्दाश्त करके आया है। कोई तूफान जो है इसे रोक नहीं सका, लहरें और हवा जो है इसे थाम नहीं सकी कि ये इनकी मदद के लिए ना पहुंचे, इनको रेस्क्यू करने के लिए ना पहुंचे। जो इनकी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में खुदा इन तक पहुंचा है। खुदा ने इन तक रसाई हासिल कर ली है। और जब गज़लात की किताब में लिखा है उसके 8वें बाब में कि सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि वो मोहब्बत जो खुदा को मेरे और आपके साथ है, जो 12 साल की बीमार औरत के साथ है, खुदा की मोहब्बत जो 12 साल की इस बेटी और यायर के साथ है, सैलाब उसे हकीकत में बुझा नहीं सका। और खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों तक पहुंचा है, वो आप तक पहुंचा है। क्या वो आपकी जिंदगी में मौजूद है? क्या आपने उसे दावत दी है? क्या आप उसके कदमों पर गिरे हैं और उसकी बहुत मिन्नत की है? क्या आपने अपने दिल में कहा है कि मैं उसकी पोशाक का सिरा ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी? वो तो आया है, लेकिन आपका इनिशिएटिव क्या है? आपका रिएक्शन क्या है जब वो मेरे और आपके साथ मौजूद है? उसकी हमारे साथ फेलोशिप है। हम ऐसे ही बड़े दिन पर कहते हैं इमैनुअल है, इमैनुअल, खुदा जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। खुदा हमारे साथ, खुदा तो हमारे साथ है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप खुदा के साथ हैं? बड़ी बात ये है अपनी जात में कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है क्या आप खुदा के साथ हैं? इमैनुअल हमारे साथ है, लेकिन यूहन्ना पहला बाब एक और पहलू को भी बयान करता है कि वो अपने घर में आया, इमैनुअल है, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आगे चलें। यायर और औरत का ईमान देखें। औरत का जो ईमान है वो ये है कि मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी। वो अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक का सिरा ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और यायर ये कहता है अपना हाथ उस पर रख, अपना हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जीती रहे। एक का ईमान उसकी पोशाक पर है, दूसरे का ईमान उसके हाथ पर है। हमारा ईमान तेल पानी पर बहुत ज्यादा है। ये औरत, इसका ईमान उसकी पोशाक पर है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारी मीटिंगों में लोग जो है वो तेल पानी के लिए कोशिश में हैं, लोग जो है वो इस लिहाज से ईमान रखते हैं कि मैं ये तेल लगा लूंगी, मैं ये पानी पर दुआ करा लूंगी, दम करा लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। हम लोग मसीहों के पीछे भाग रहे हैं ताकि उनसे हम दम करवा लें। मैं और आप, हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के पीछे नहीं भाग रहे। हम यीशु मसीह के मुतलाशी नहीं है। और कभी आप गौर करें, मसीह खुदावंद ने यहां पे इन दोनों को दुरुस्त किया, उनके ईमान को दुरुस्त किया। उसने जो पोशाक छूने के लिए आई थी
उसने कहा किसी ने मुझे छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली है। पोशाक में कुव्वत नहीं है, ना तेल में कोई कुव्वत है, ना ही पानी में कोई दम है। सुने ध्यान से, कुव्वत जो है वो यीशु के नाम में है, खुदावंद यीशु मसीह की जात में है, उसकी शख्सियत में है। और मसीह खुदावंद ने इसी बात के बारे में बयान किया उसने। और हमें खुदावंद का शुक्र अदा करने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह ये सवाल ना करता, अगर यीशु मसीह ये ना कहता कि किसी ने मुझे छुआ तो है, मुझ में से कुव्वत निकली है, अगर वो ये ना कहता तो लोग पोशाकों के पीछे भाग रहे होते। आज भी लोग कह रहे हैं यीशु मसीह का कफन मिल गया, यीशु मसीह का कफन मिल गया। तो हमने यीशु का कफन संभाल के रखा हुआ है। कुव्वत और कुदरत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में है। आमीन। कुव्वत और कुदरत यीशु मसीह में है। और मसीह खुदावंद जो है वो पोशाक को प्रमोट करने नहीं आया, खुदावंद यीशु मसीह हाथ को प्रमोट करने नहीं आया। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ और मेरे साथ उस रिश्ते को इस्तवार करने के लिए आया है जिसके हम मुतलाशी हैं, जिसकी हमें असल में और हकीकत में जरूरत है। मसीह खुदावंद ने इस औरत को जिसे शिफा पाई थी 12 साल की बीमारी से, उसने उसे शर्मिंदा करने के लिए सामने नहीं बुलाया, शर्मिंदा करने के लिए सारी दुनिया के सामने नहीं बुलाया। मसीह खुदावंद ने जब ये देखा, इस औरत ने जब ये देखा कि वो मजीद छुप नहीं सकती, तो वो सामने आई और उसने बयान किया कि वो किस किस हाल में थी। और उसके बाद देखे मसीह खुदावंद उसे क्या कहा, उसने उसे कहा बेटी बेटी सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। शुक्र करें इस बात का कि उसमें पाकीज़गी है ना, उसमें पाकीज़गी है। और ये पाकीज़गी की मिसाल और मेराज आपको खुदावंद यीशु मसीह में नजर आएगी। और उसने पाकीज़ा रिश्ता इस्तवार किया, उसने उसे बेटी बनाया है। पोशाक पर उसका ईमान था, हाथ पर उसका ईमान था, लेकिन उसने उन्हें उस हालत में से निकाला है और उसने रिश्ते में बांध दिया है और उसे बेटी कह दिया है। आमीन। ये उसकी खूबसूरती है, ये उसकी खूबसूरती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो पाकीज़गी की मेराज आपको मसीह खुदावंद और उसके लोगों में और उसके हकीकी शागिर्दों में मिलेगी, पाकीज़गी की ये मेराज आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो रिश्तों के तकद्दस को जानता हो और जो रिश्तों के उस तकद्दस को कायम करने के लिए, बहाल करने के लिए आया है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम कोई और नहीं है। और मैं और आप, हम लोग जो पोशाक पर और तेल और पानियों के पीछे भागने वाले लोग हैं और दायरों में बैठने वाले और बिठाने वाले लोग हैं और दम और झाड़ फूंक जो है वो कराने वाले लोग हैं, मेरी बात सुने ध्यान से। एक ही जगह है, एक ही रिश्ता है, और वो रिश्ता और वो जगह कोई पोशाक नहीं है, वो रिश्ता और जगह किसी का हाथ नहीं है, वो रिश्ता और जगह खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। जो मसीह आपके सर पर हाथ रखे और आपको कहे बेटी सलामत जा, बेटी सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और आप गौर करें इन दोनों के, जब वो औरत को सामने लेकर आया और उसने उसका अपना हाल अहवाल जो है बयान किया, उसने अपने बदन में मालूम किया था कि वो अच्छी हो गई है, लेकिन जब वो उसके सर पे हाथ रख के उसे कहता है बेटी सलामत जा, साथ ही वो कहता है ना, अश्योरेंस देता है कि अपनी इस बीमारी से बची रहे। जब आप गवाही देते हैं तो आप अपनी बीमारी से बचे रहते हैं। और इसी तरह से जो यायर की बेटी है, यायर ने उससे दुआ की, उससे कहा खुदावंद वो अच्छी हो जाए और जीती रहे, अच्छी हो जाए और जीती रहे। यही बात कि वो जीती रहेगी और दोबारा मर नहीं जाएगी, ये एश्योरेंस और गारंटी जो है खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। मैं और आप चर्च में मौजूद हैं, मैं और आप खुदावंद की हुजूरी में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या ढूंढने के लिए आए हैं? आप क्या ढूंढने के लिए आए हैं? आपकी जिंदगी का दारोमदार किस पर है?
آمین. اور آج کے دور میں ایسے پادری آپ کو نہیں ملیں گے. میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں, ایسے پادری آپ کو نہیں ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں کہ یسوع مسیح کو دیکھو. میں نے بڑے بڑے پروفیسروں کو دیکھا ہے, میں نے بڑی بڑی ہیلنگز کو دیکھا ہے, میں نے بڑی بڑی میٹنگوں کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور ہر میٹنگ میں ہر جگہ پہ جو پروفیسر اور پادری ہیں, یہ لوگ جو ہیں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے شفا پانی ہے نا تو بس پھر منڈے میٹنگ میں آ جانا, آپ نے شفا پانی ہے نا تو بدھ میٹنگ میں آ جانا, آپ نے شفا پانی ہے آپ اتوار میٹنگ میں آ جائیں. اور یہ بات لوگوں کو پسند نہیں ہے, یہ بات کلیسیا پسند نہیں کرتی کہ پادری جو ہے وہ یہ کہیں کہ بدھ میٹنگ میں آنے کی بجائے, جمعرات میٹنگ میں آنے کی بجائے, سوموار میٹنگ میں آنے کی بجائے, اتوار میٹنگ میں آنے کی بجائے یسوع مسیح کو دیکھنا شروع کر دو. یہ بات بالکل پسند نہیں ہے, یہ بات لوگ نہیں چاہتے. دونوں پاسوں کام تیار ہے. ایک طرف سے خادم ایسے ہیں, ہے نا, ایک طرف سے خادم ایسے ہیں جو یسوع مسیح کو نہیں دکھانا چاہتے, وہ یسوع مسیح کو سامنے نہیں لانا چاہتے. دوسری طرف کلیسیا بھی ایسی ہے جو پیر پرستی کا شکار ہے, اور کلیسیا بھی پادریوں کے پیچھے اور فادروں اور بشپوں کے پیچھے بھاگنا چاہتی ہے. کلیسیا بھی یسوع مسیح کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتی. سنیں دھیان سے, یہ 2024 کا سال بہت خطرناک سال ہے. اس میں ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے گی, ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور یہ پادری لوگ جو اپنے آپ کو منسٹریوں کے مالک اور یہ اور وہ سمجھا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں میری کلیسیا میری کلیسیا میری کلیسیا, تو اسی انہوں نے زندگیاں کدی پڑھ کے تے انہوں نے زندگیاں پھول کے ویکھو, حیران پریشان ہو جاؤ کہ انہوں نے کتنا گند بھریا ہے. تو جہدے کو جو کچھ ہے نا انہیں تو انہوں پتر وہ کچھ دینا, نس کے جایا کر پیار لیا کرو ناڑے. میں اور آپ, خداوند یسوع مسیح, خداوند یسوع مسیح واحد شخصیت ہے جو جہاں پہ جاتا ہے پاکیزگی کو ساتھ لے کر جاتا ہے, اور جس کی زندگی میں پاکیزگی ہوگی, جس کی آنکھوں میں شرم اور حیا ہوگی, جس کی آنکھوں میں آپ کو وہ پاکیزگی نظر آئے, خداوند یسوع مسیح اس کی آنکھوں کے وسیلے سے اور اس کی زندگی کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے, اپنے آپ کو منعکس کر رہا ہے. میں اور آپ, ہم کس کے متلاشی ہیں؟ پوشاک کے متلاشی ہیں. اور یہ کردار یہاں پہ بھیڑ کا کردار ہے نا, بھیڑ اسے دبا رہی ہے. یہاں پہ کردار شاگردوں کا بھی ہے, شاگرد اسے کہتے ہیں بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور تو کہتا ہے کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے نا. یہاں پہ کردار جو ہے وہ رونے اور پیٹنے والوں کا بھی ہے. یہاں پہ کردار جو ہے وہ ان نوکروں کا بھی ہے جو آ کر اسے کہتے ہیں تیری بیٹی مر گئی, اب استاد کو تکلیف کیوں دیتا ہے, اب استاد کی ضرورت نہیں ہے, تیری بیٹی اس جگہ پر چلی گئی ہے جہاں پہ انسانی طور پر لوگ بے بس ہیں اور کسی کا کچھ اختیار وہاں پہ نہیں ہے. لوگوں کی جو ایک مہلت ہے, اور اس مہلت کو جو ہے اس نے عبور کر لیا ہے, اس ٹائم سے آگے وہ نکل گئی ہے, اور اب جو محدود انسان ہے اس جگہ تک پہنچ نہیں سکتا اور اس جگہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اور ایسے حالات میں آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک کردار جو ہے وہ رونے پیٹنے والوں کا کردار بھی ہے, اور جو رونے اور پیٹنے والوں کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ مسیح خداوند جا کے جب ان کے تجربے کی الٹ بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لڑکی مری نہیں ہے بلکہ سو گئی ہے, وہ اس پر ہنسنے لگے ہیں. ان کا بھی کردار ہے, ان کا مشاہدہ, ان کا تجربہ, اور جو کچھ انہوں نے ڈائیگنوز کیا ہے اس سے الٹ یسوع مسیح نے بات کر دی ہے, اور یہ بات انہیں پسند نہیں ہے. جب آپ کے تجربے کو یسوع مسیح چیلنج کر دے اور جب آپ کے مشاہدے کو یسوع مسیح چیلنج کر دے, آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی حالت کیا ہے؟ ایک شخصیت ہے جو اباو اور بیونڈ ہے, اور اس شخصیت کا نام یسوع مسیح ہے. جہاں پہ انسان کی پہنچ, انسان کی حکمت, انسان کی دانائی ختم ہو جاتی ہے, وہاں پہ ایک شخصیت ہے جس شخصیت کا نام یسوع مسیح ہے. وہ لامحدود ہے, وہ لامحدود ہے, اور وہ مری ہوئی لڑکی کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے تلیتا قومی کہنے کا اختیار رکھتا ہے, اور وہ لڑکی جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی. اور مسیح خداوند کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. آمین. 12 سال کی ہے نا, اس نے عورت کو نہیں کہا کہ عورت کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا جائے, اس نے 12 سال کی لڑکی کے بارے میں کہا کہ اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے, ہے نا.
یہ 12 سال کی لڑکی جو ہے اسے خدا میں گرو کرنے کی ضرورت ہے، اسے خداوند میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور مسیح خداوند اس کی ضرورت کو جانتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کی نیڈ سے واقف ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق وہ کلام کرتا، اور یہ سجیشن دے رہا ہے اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ گروئنگ بچوں کو، بڑھتے ہوئے بچوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اور آپ، ہماری حالت کیا ہے؟ میں اور آپ، ہم بھی گرو کر رہے ہیں یا گرو نہیں کر رہے؟ فیصلہ آپ پر اور مجھ پر ہے۔ ہم بھیڑ کا کون سا حصہ ہیں؟ ہم اس کراؤڈ کا کون سا حصہ ہیں؟ ہم رونے اور پیٹنے والوں میں شامل ہیں یا ہم ان نوکروں میں شامل ہیں جنہوں نے آگے کہا تھا اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے نا، حد ہو گئی ہے، اور جو اب اس جگہ پہ کسی شخص کی رسائی نہیں ہے، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ میرا اور آپ کا کردار بھیڑ کی مانند ہے جو اس پر گری پڑ رہی ہے، لیکن اس میں سے کسی کے لیے قوت نہیں نکلی۔ میرا اور آپ کا کردار شاگردوں کی مانند ہے، جب مسیح خداوند یہ کہے کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، مجھ میں سے قوت نکلی ہے، تو شاگرد اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور تو کہتا ہے کسی نے مجھے چھوا تو ہے۔ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ اور مسیح خداوند کا ذہن دیکھیں، اس نے عورت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، وہ سہمی ہوئی ہے، اور ڈرتے اور کانپتے ہوئے وہ سامنے آئی ہے، اور مسیح خداوند نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے کہا بیٹی سلامت جا، اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ اور یائر کو بھی اس نے ایک ہی بات کہی ہے، یائر کو اس نے کہا فقط اعتقاد رکھ، خوف نہ کر، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ اور شاگردوں کو بھی اس نے ایک ہی بات کہی تھی، اور ان کو بھی یہی کہا تھا ڈرتے کیوں ہو؟ کیا اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ آمین۔ 12 برس سے بیمار عورت ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی ہے۔ یائر موت کے بارے میں سن کے سہم گیا ہے اور ڈر گیا ہے۔ شاگرد طوفان اور لہروں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ ان تینوں کرداروں میں ایک ہی چیز کامن ہے، اور وہ چیز جو کامن ہے وہ خوف ہے، اور مسیح خداوند جہاں جہاں پر گیا ہے اس نے خوف کو دور کیا ہے اور ان کے ایمان کو بڑھایا ہے۔